अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं, लेकिन ये वो टॉपिक है जो कि हम सब की ज़िंदगी के साथ बहुत ही रेलेवेंट है। अनटोल्ड फियर्स, ऐसे डर और खौफ जो शादीशुदा ज़िंदगी में हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में किसी से बात नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक को टच करेंगे। याद रखिएगा, टच करेंगे। बहुत गहराई में जाने का भी हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि जो इस्लामिक टीचिंग्स होती हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, ताल्लुकात को निभाने का तरीका सिखाया, दीन की बुनियाद को मजबूत करने का तरीका बताया, ज़िंदगी और मौत, उसका दायरा कार और उसको भी गुजारने के असूल बताए गए। हमारी बेसिक ज़रूरियात क्या हैं और हमारी चाहतें क्या हैं वो हमें समझाई गई, और उसके मुताबिक भी हमें कुछ असूल व ज़वाबित दिए गए। और इसी तरह से जो भी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हकूक़ व फ़राइज़ हैं, वो भी हमें अच्छे तरीके से बताए गए, सिखाए गए, समझाए गए। अब इन्हीं हकूक़ व फ़राइज़ में या इन्हीं रिलेशनशिप्स में या ये ज़िंदगी गुजारते हुए जो भी हमारे मामलात हैं, एक मामला वो होता है जो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान होता है, जो उनका बहुत ही प्राइवेट किस्म का ताल्लुक़ होता है, जो उनकी इंटीमेसी का ताल्लुक़ होता है। अब ये जो ताल्लुक़ है, इसको थोड़ा सा हम पहले समझते हैं। कुरान और हदीस से हमें क्या पता चलता है कि इसकी बुनियाद क्या है, क्या मकासद हैं, और उन मकासद को समझते हुए हम कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस को भी एड्रेस करेंगे। सबसे पहला मकसद हस्बैंड एंड वाइफ के इस रिलेशनशिप का ये है कि इंसानी नस्ल की बका हो। और हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत उम्मत पर फ़ख्र करेंगे आखिरत के दिन, और इसीलिए कहा गया है कि ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएं। यानी दुनिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स तो हमें कुछ और बताते हैं, लेकिन हमारा दीन हमें ये बताता है कि कसरत औलाद जो है वो पसंदीदा है। हाँ, उस कसरत के साथ फिर जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने का भी तरीका हमें आना चाहिए। ये नहीं है कि आप अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं या आप ह्यूमन रेस तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने सिखानी है वो नहीं सिखा रहे। अगर हम आगे के काम सही नहीं कर रहे तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो काम दुरुस्त हो रहा है हम उसको भी गलत कहना शुरू कर दें, क्योंकि अक्सर औकात मैंने यही देखा है कि लोग इस किस्म के काम करते हैं कि यानी जो चीज़ गलत हो रही है उसको दुरुस्त करने के बजाय जो चीज़ सही हो रही होती है उसको हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा ये कि जब इंसान बालिग होता है और आपके अंदर बहुत सी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, और उसके साथ साथ आपका एक सेक्सुअल अराउजल भी होता है, एक जिनसी ख्वाहिशात भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हैं, तो उस मौके पे वो जो जिनसी ख्वाहिशात हैं और वो जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनके लिए भी कोई आउटलेट चाहिए। यानी ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे जिस्म को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे और हम अपने जज्बात को, जिनसी जज्बात और ख्वाहिशात की तस्कीन सही तरीके से कर सकें। तो ये भी मकसद है। ये जो फिज़िकल डिज़ायर और ये जो प्लेयर है, ये भी बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस हो। यानी इस तजर्बे से हम मायूस ना हों, हमारी ज़िंदगी में मसाइल ना बढ़ें, बल्कि हमारे अंदर एक सुकून की कैफियत जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाए। इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत एक प्रॉपर किस्म का कंडक्ट और बिहेवियर हमें दिया गया है। यानी इन ख्वाहिशात में वहशीपन होना, जानवर बन जाना या ख्वाहिशात को आपे से बाहर करना, ये हमारे दीन का कहीं पर भी एक तस्वर हमारे दीन में नहीं है। हमारे दीन में तस्वर यही है कि हर चीज़ प्रॉपर रूलिंग्स के साथ जो है उसको ज़िंदगी में लाया जाए। और इसीलिए इस्लाम ऐसे मौके पर भी हमें हमारी नीयत की तरफ इशारा करके बताता है कि अपनी नीयत को चेक करते रहो। इस मौके पर भी हमारे लिए अज़कार अहम है। इस मौके पर भी हमारे लिए वो कंडक्ट, वो तरीका इख्तियार करना ज़रूरी है जो हमें अल्लाह का बंदा ही बना कर रखे।
یعنی ہمارے لیے اس ٹاپک پہ بات کرنا سیکس ایجوکیشن نہیں ہے. ہمارے لیے اس ٹاپک پہ بات کرنا ایک عبادت کا درجہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم حلال لمٹس میں اپنے آپ کو کیسے رکھیں اور حرام سے اپنے آپ کو کیسے ہم بچا سکتے ہیں. کیونکہ قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ ریلیشن شپ سٹرونگ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، بہترین راستے پہ، بہترین سمت پہ چلتا ہے، تو یہ آپ کی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، آپ کو سیلف کنٹرول دیتا ہے، اور آپ بہت سے حرام دائرہ کار سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ایک بندہ مومن کے لیے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کر آتا ہے. یعنی یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ اس ریلیشن شپ کو بھی اختیار کر کے آپ اپنے آپ کو ایک بہت خوبصورت موڑ پر لے کر جا سکتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ان یور ورلڈ ویمن اینڈ پرفیوم ہیو بین میڈ ڈیئر ٹو می. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفیوم کی خوشبو اور عورت کی تعریف کی کہ ان کو میرے لیے بہت پسندیدہ بنایا گیا، کیونکہ یہ ایک نیچرل اٹریکشن ہے جو کہ مرد اور عورت کے درمیان موجود ہے، اور اسلام نے اس کو کھلم کھلا نہیں چھوڑا، اس کو باؤنڈری دی ہے کہ یہ ریلیشن شپ بیسٹ ہونا چاہیے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. اور آج کل کے دور کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہو رہا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان اس معاملے میں بہت دوری آتی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے کیونکہ سوشل میڈیا ہے، فری سوسائٹی ہے، تو باہر کی انٹریکشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا تھا جس میں انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، او ینگ مین whoever among you can afford it let him get married. تم میں سے جو بھی صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے. For it helps him to lower his gaze, کیونکہ یہ نظروں کی حفاظت کرے گا. And protect his chastity, اور حیا کو بچا کے رکھے گا. And whoever cannot do that let him fast, for it will be protection for him. اور جو ابھی یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ روزے رکھے. تو شادی شدہ زندگی میں بھی کبھی کبھار کچھ ایسے مقامات آ جاتے ہیں جہاں پر انسان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا کریں، تو وہاں پر روزے رکھنے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم غلط راستے کی طرف جانا شروع ہو جائیں. بات ہم کرتے ہیں تھوڑی سی کہ یہ رشتہ ہمارے لیے کیوں اتنا پلیئربل نہیں ہوتا. اسپیشلی ہم انڈو پاک کے یہ ہم اپنے دیکھتے ہیں جو ہمارے یہ دیسی لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ہی ایک فیئرفل قسم کا ریلیشن شپ ہے. بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ بہت سا سیبوٹاج ہے. سیبوٹاج کس نیچر کا ہے؟ مثلاً ہم نے جب بچپن سے سنا سیکس از ڈرٹی، یہ گندگی ہے، یہ برائی ہے، یہ حرام ہے، لیکن ہمیں کبھی کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ جب یہ ریلیشن شپ شادی شدہ زندگی میں ہے تو بہت خوبصورت ہے، اور اگر شادی شدہ زندگی کے بغیر ہے تو پھر اس کی بدصورتی ہے. یعنی جیسے کچھ لوگوں نے ٹی وی کو ان اٹ سیلف یا اسکرین کو یا انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں اس کو ان اٹ سیلف حرام قرار دے دیا، تو وہ زیادہ کنفیوژن ہوگی بجائے اس کے کہ وہ یہ بتاتے یہ گیجٹس ہیں یا یہ ایک میڈیم ہے، اس کا استعمال اس کو حلال یا حرام بناتا ہے. تو ہم نے کیونکہ بچپن سے ایسی باتیں سنی، خاص طور پہ لڑکیوں کو یہ بھی سکھایا گیا کہ جو شریف لڑکیاں ہوتی ہیں ویسی گفتگو بھی نہیں کرتی، ایسی باتیں بھی نہیں کرتی، تو شادی شدہ زندگی کے بعد بھی لڑکیوں نے کیا کرنا شروع کیا، ان کو اس ریلیشن شپ سے ڈر آیا، خوف آیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ نبھانا نہیں آیا، ان کو اس میں پرابلمز آنے شروع ہو گئے. تو اس قسم کے بہت سے سیبوٹاجڈ آئیڈیاز کے ساتھ جب ہم نے اپنی زندگی بچپن گزارا، جیسے کئی خواتین آ کر ایسی بات بھی کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں کبھی کبھی ان کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو انیشیٹ کروں، میں ابتدا کروں، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے یا اس طرح کی باتیں اپنے ہسبینڈ سے کرنے سے کہیں ان کو یہ نہ لگے کہ میں تو ایکسپیرینسڈ ہوں یا میں کسی کے ساتھ اس رشتے میں ملوث تھی، یا یہ کہ مجھے تو شاید بہت کچھ پہلے سے پتا تھا اور وہ میرا امپریشن یہ لیں گے کہ یہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہاں پر وہ ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہماری ہسٹری ہوتی ہے ایسی، مثلاً چائلڈہڈ ابیوز ہے، یا یہ کہ آپ کے لو بانڈز بچپن میں اپنے فیملی ممبر سے اچھے نہیں بنے ہوئے، آپ کو ہمیشہ بتایا گیا کہ مرد اچھے نہیں ہوتے اور آپ کو مردوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، تو جب آپ کو ڈر لگتا ہے تو پھر آپ کو لوگوں کو ہینڈل نہیں کرنا آتا.
پھر اسی طرح سے کچھ لوگ پرفیکشنزم میں بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ جی میرا ریلیشن شپ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، مثلا جی ہم اگر سسرال میں رہیں گے تو پھر تو میں نے اس ریلیشن شپ پہ توجہ نہیں دینی، اس سے بھی جو آپ کا فیئر ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسی موویز دیکھی ہوتی ہیں جن میں لو سینز، بیڈ روم سینز دکھائے جاتے ہیں، اور وہ جو لو اور بیڈ روم سینز ہوتے ہیں نا وہ اتنے انچینٹڈ ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ریئل لائف میں ہی یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا چاہیے، جبکہ ریئل لائف تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو ہم نے وہ ایک پرفیکشن کا معیار بٹھایا ہوتا ہے کہ جی ہسبینڈ آئے گا، اس طرح سے گھونگھٹ اٹھائے گا، اور پھر اس طرح سے وہ ایک پہلے تحفہ دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ مجھ سے کیا کیا باتیں کرے گا، اور جب وہ باتیں اس طرح کرے گا تو پھر ہی میں چیزوں کو ہینڈل کر سکوں گی، اور وہ ہو نہیں پاتا۔ اچھا، اسی طرح مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز لوگوں کو بہت سارے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے فیئر آف انٹیمیسی بھی آ جاتی ہے۔ مثلاً آلریڈی کسی کو انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، کوئی فوبیاز ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو ریزالو نہیں کیا، کسی کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے، موڈ ڈس آرڈر ہے، کوئی نیوروسس ہے، یعنی بہت سارے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے ان کو ہینڈل نہیں کیا تو اب آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے کئی دفعہ ابینڈنمنٹ ہوتی ہے، یعنی بچپن سے آپ کو پیار محبت صحیح طرح سے نہیں ملی، دھتکارا گیا، یا فرض کریں کسی کی پہلے ایک دفعہ شادی ہوئی تھی، اس میں بہت زیادہ پرابلمز تھے، تو اب آپ کے بلاکس آ چکے ہوتے ہیں کہ میں شاید ہوئی ایسی، میں اپنے ہسبینڈ کو اس طرح سے پیار محبت نہیں دے سکتی، میرا یہ تعلق اس طرح سے نہیں بن سکتا۔ یا آپ ابیوز کی جو مختلف اشکال ہیں، سیکشل ابیوز ہو چکا ہوا ہے، ایموشنل ابیوز ہے، فزیکل ابیوز ہے، اور اس کی وجہ سے ٹرامیٹائز ہیں کہ آپ وہ کام جس طرح سے کرنا چاہیے وہ آپ کام جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اس ریلیشن شپ کے لیے سنسیئر انٹینشن بہت ضروری ہے، کہ جب میں یہ ریلیشن شپ اپنے زندگی میں اختیار کر رہی ہوں اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، تو یہ ریلیشن شپ جو ہے اللہ کی خاطر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ریلیشن شپ کو میاں بیوی کے درمیان رکھا ہے، اور میں اسی نیت سے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم لوگوں سے اٹھ کر اپنے رب کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو اس سے ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کو کرنے سے میں اور میرا شوہر ہم حرام چیزوں سے بچیں گے، یعنی جتنی چاشنی میں اس ریلیشن شپ میں ڈالوں گی اتنا زیادہ میں اپنے آپ کو، اپنے شوہر کو حرام ریلیشن شپ سے بچا سکتی ہوں۔ ایک ینگ اسٹوڈنٹ نے مجھ سے شیئر کیا، وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، اور اس نے کہا کہ مجھے نا ایک میرے ٹیچر ہیں، کچھ بڑے سینئر ہیں، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز کرنے شروع کر دیے، اور وہ میسیجز کر کے بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے بات کرو۔ تو کہتی جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کیسی چیز مجھ سے توقع رکھ رہے ہیں، کیسی بات مجھ سے کر رہے ہیں، آپ کی وائف ہیں، آپ میرڈ ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر میری بیوی اس وقت میرے ساتھ بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کرتی، مجھے انٹرٹین کرتی، تو مجھے کیوں تمہیں یا اور کسی کو فون کرنا پڑتا۔ یہ بات بتا کر میں آپ کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہی کہ جو بھی وہ صاحب کر رہے تھے بالکل درست تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک بٹر ریالٹی ہے جس کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ جیسے پتا چلا کہ جی ایک صاحب ہیں وہ پورن ایڈکشن میں چلے گئے ہیں، یا ایک اور اسی طرح سے صاحب ہیں جو کہ بہت ایسی چیزیں جو کہ اسلامی کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، حرام ہیں، مکروہ ہیں، وہ کرنے کے لیے بیوی کو کہتے ہیں، بیوی سخت پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ تو ایکسپرٹس نے ان کو کہا کہ آپ کو اپنے نارمل حلال ریلیشن شپ کو بہت پلیئربل بنانا ہوگا، کیونکہ جب آپ اپنے حلال ریلیشن شپ کو پلیئربل بنائیں گے تو پھر ہی آپ اپنے اسپاؤس کو اصل چیز کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک انسان لگاتار جنک کھاتا رہتا ہے، اور جب آپ اس کے سامنے ایک سیلڈ کا رکھ دیں، یعنی وہ والا سیلڈ جو لینا چاہیے جس میں کوئی آپ کی کریمی ڈریسنگ نہیں ہوتی، تو اس کا کھانے کو دل نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے بھئی بڑا ہی بد ذائقہ ہے۔ ایک انسان جو کہ ہر وقت کھانے کے ساتھ سوڈا پیتا ہے اور اس کو آپ کہیں کہ آپ نے صرف پانی پینا ہے تو اس کو مزہ ہی نہیں آتا۔ ایک انسان جس کو ڈیزرٹس کھانے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، اس کو اگر آپ کہہ دیں کہ آپ نے صرف یہ پھل کھانا ہے تو، یا یہ کہ نیچرل کوئی بھی سورس جو ہے شوگر کا وہ لینا ہے، تو اس کو مزہ نہیں آتا، اس کی کریونگ نہیں ٹھیک ہوتی۔ لیکن جب وہ لگاتار اس کو مزے کی چیز اس کے سامنے اچھے طریقے سے پریزنٹ کی جاتی ہے، اور ایک دفعہ جب اس کو سیلڈ کھانے کی عادت پڑ جائے،
سوڈا چھوڑ کے پانی پینے کی عادت پڑ جائے، وہ گریجولی ہوتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے سامنے کبھی سوڈا بھی آئے تو وہ نہیں پیتا، اس کے سامنے بہت زیادہ کریمی چیزیں بھی آئیں تو وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم فیمیلز اس پوائنٹ کو سمجھیں، اور ظاہر ہے یہ پوائنٹ ویسے تو ہسبینڈ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کا ایسا فتنہ ہے کہ جس میں میں بہت سی خواتین کو بھی اب دیکھتی ہوں کہ وہ اس مسئلے میں گھر چکی ہوئی ہیں کہ جب ان کا یہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ اس باؤنڈری کو کراس کر کے کیا کر رہی ہیں کہ اور مردوں کی طرف زیادہ متوجہ ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، انٹینشن یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی میرا ریلیشن شپ ہے یہ صرف لذت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ ریلیشن شپ کس لیے ہوگا کہ امت کا نمبر جو ہے وہ اس کو انکریز کیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں ایک تو انجوائمنٹ بھی ملتی ہے، پلیئر بھی ملتا ہے، فزیکل نیچر کا پلیئر بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سیکشن پہ ہمیں اللہ کی طرف سے بہت ریوارڈ ملتا ہے، یعنی یہ ریلیشن شپ کی خوبصورتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دا سیکشل انٹرکورس آف اینی ون آف یو دیر از اے ریوارڈ، یعنی اس ریلیشن شپ میں بھی ایک ریوارڈ ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے یا لوگ جو وہاں پہ تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when any one of us fulfills his desires will he have reward for that، یعنی جب ہم اپنی خواہشات، ہم جنسی خواہشات پوری کریں تو پھر بھی ہمیں ریوارڈ ملے گا؟ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ Do you not see that if he were to be in it in haram manner he would be punished for that, so if he does it in a halal manner he will be rewarded، یعنی کہ اگر وہ حرام کام کرے تو اسے گناہ ملتا ہے، اس کی پکڑ ہے بہت زیادہ اور اس کو سزا ملتی ہے، تو اسی طرح جب وہ حلال کرے گا یعنی اپوزٹ کرے گا، حلال کرے گا، تو اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اس کو پلیئر بھی ملے گا، اس کے لیے وہ ٹینشن بھی نہیں ہوگی، اس کے دل پہ گناہ کا بوجھ بھی نہیں ہوگا، یعنی ہر طرح سے انسان کو وہاں پر پھر فائدہ ہی فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ریلیشن شپ ہے جو کہ اس طرح کے انٹیمیسی کا نہیں ہے جو ہمیں، وہی بات ہے کہ فلموں میں اور اسپیشلی اگر جو بہت سارے لوگ پرورژنز میں ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے ہیں، کیسا مٹیریل پڑھتے ہیں، وہ دکھایا جاتا ہے، جس کو کہہ دیا جاتا ہے پیشنیٹ لو۔ بلکہ یہ ریلیشن شپ ہے جب ہم اسلامک پرنسپلز کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں تو اس میں بہت کمپیشن ہے، بہت زیادہ میاں بیوی کا آپس میں احساس ہے۔ کمپیشن جو ہے اس میں کیا ہے، یہ جو ایکٹ ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہسبینڈ وائف سارا دن اسٹرینجرز کی طرح رہ رہے ہیں اور ایک دم سے بس ان کو وہ ویو آئی، انہوں نے وہ اپنا ایک جنسی تعلق قائم کیا اور بس ختم ہو گیا۔ نہیں، اس میں کائنڈ ورڈز ہیں، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا، ہنسی مذاق کرنا، یعنی ایک دوسرے کو ٹچ دینا، فزیکل ٹچ، اور وہ جینٹل ٹچ جو ہے وہ دینا، اور اس کو جو ہے پلیئربل بنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے اور ان کو بوسہ بھی دیتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، ان کے ساتھ انٹیمیٹ مومنٹ جو تھے اس میں بہت سی ہیلدی شیئرنگ بھی کیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ یہ جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ اس کو دعا مانگنی چاہیے، جس میں آتا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، کہ اس دعا کا میننگ کیا آتا ہے کہ اللہ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے دور رکھ، کیپ دا شیطان اوے فرام what you bestow on us، اور جو کچھ ہمیں تو دینے والا ہے اس کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ یعنی آپ سوچیں کہ ایسے موقع پر بھی انسان جب اللہ کو یاد رکھتا ہے، مجھے یہ بات بہت ہی امیزنگ لگتی ہے کہ یہ صرف جنسی تعلق نہیں ہے، اس جنسی تعلق میں جیسے ہی آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو آپ کے ایموشنز جسٹ آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی پیشن کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا جذبہ جو ہے وہ اس میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت کا ریوارڈ مل رہا ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو ٹیم کر کے اس ریلیشن شپ کی طرف جاتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا if Allah decrees that they should have a child the shaitan will never harm him، تو اگر اللہ تعالیٰ اس ایسے موقع پہ کسی کو پریگنینسی دے دیتا ہے، بچہ آ جاتا ہے، تو جو ہے اس کا وہ وجود شروع ہو جاتا ہے، تو اس دعا کے پڑھنے سے وہ جو بچہ جو ہے وہ شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کیا سمجھ آئی کہ یہ ایک ڈسپلنڈ پلیئر ہے۔
اچھا، بہت سے لوگ کسی قسم کا بھی تعلق رکھنا چاہتے ہیں ایسے موقع پہ، اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اس آیت سے، اور اس آیت کو اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو کوٹ کرنے کے بعد وہ ڈسپلن سے ہٹ جاتے ہیں. کیا ہے؟ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تو تم ان کے پاس جہاں سے بھی چاہو آؤ. اب یہ والی بات کہی گئی، اور آگے کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اینڈ سینڈ فور سم تھنگ گڈ فار یور سیلف، اور آگے اپنے نفسوں کے لیے کچھ بھیجو، یعنی کہ جو اولاد آتی ہے، جو صدقہ جاری آتا ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور جب عورتوں کو کھیتی کہا گیا تو ساتھ اللہ کا تقویٰ کی بھی بات کی گئی، اور پھر کیا کہا گیا؟ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ یاد رکھو تم اس سے ملنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری کن کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کس راستے سے ہے؟ وہ اس راستے سے ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اب اس راستے میں اپروچ کرنے کے لیے ہسبینڈ وائف اپنے اس ریلیشن شپ میں بہت سی، جیسے پوزیشنز کہتے ہیں، بہت سے طریقے کہتے ہیں، وہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور راستے سے بیوی کو اپروچ کیا جائے. یہ بات بہت کلیئرٹی سے ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے، اور اس کے بارے میں آپ جو اسکالرز ہیں ان کے فتاویٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے خود سے قرآن پڑھا نہیں ہوتا اور انہوں نے یہ آیت سنی ہوتی ہے، یا ان کو سرسری سا پتا ہوتا ہے، اور وہ فوراً کہتے ہیں کہ قرآن میں تو اجازت ہے کہ ہم جس طرف سے چاہیں تمہیں اپروچ کر سکتے ہیں. اور اس لیے کہ یہ فطرت کے خلاف بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ عورت کا بھی حق ہے کہ وہ پراپر طریقے کا پلیئر جو ہے اپنے لیے رکھے. اب اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل تو ایسی عورتیں موجود ہیں جو چاہتی ہیں، وہ ہسبینڈ کو لذت دیتی ہیں اور ان کو اس میں لذت ملتی ہے. اس لیے کہ اس وقت ہم اس فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہم نے اپنے پورے سسٹم کو ڈسپلن سے ہٹا دیا ہوا ہے. یعنی ہماری زندگی میں کھانے پینے میں ڈسپلن نہیں، ہمارے روٹینز میں ڈسپلن نہیں، ہمارے ریلیشن شپس میں ڈسپلن نہیں. تو یہ والی جو انٹیمیسی کا ریلیشن شپ ہے یہ تو ویسے ہی سلیکٹیو ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اور جب شادی ہوتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے، تو پھر اس میں ہمیں بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں جب ہم دوسرے کسی راستے سے جیسے مرد اپروچ کرتے ہیں تو وہ گندگی کا راستہ ہے، اس سے بہت سی بیماریاں جو ہیں جنم لیتی ہیں، جو کہ آج کل کے دور میں ڈاکٹرز کے لیے بھی مشکل بنی ہوئی ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا he is cursed who has intercourse with wife in their back passages، یعنی اس شخص پہ لعنت بھیجی گئی ہے جو اپنی بیوی سے ایسا تعلق رکھتا ہے جو اس راستے کے علاوہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اور میں نے آپ کو وضاحت سے بتا دیا کہ وہ کون سا راستہ ہے جہاں سے چائلڈ برتھ ہوتی ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی کچھ اور بھی چیزیں بتا دی گئی، مثلاً یہ کہ جب ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اور اس کو وہ دہرانا چاہتے ہیں اس ریلیشن شپ کو، تو وہ وضو کر لیں، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غسل کر لیتا ہے تو وہ اور بھی بہتر اور بھی پسند ہے. تو یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ انسان ہر حال میں کرے، لیکن کر لے تو یہ پاکیزگی کے زیادہ قریب ہوتا ہے. ہاسپٹلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین یو ٹی آئی، یورینری ٹریک انفیکشنز کے ساتھ آتی ہیں، ریپیٹڈ انفیکشنز کے ساتھ آتی ہیں، اور اس میں وجوہات ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے اس میں اس طرح کی طہارت کا خیال نہیں رکھا جاتا.